खुदा यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशियाह के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से रेवलेशन की किताब को, मुकाशफा की किताब को सीख रहे हैं। उसके 12वें बाब के हवाले से, 12th चैप्टर के हवाले से आज तीसरा प्रोग्राम है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए, आप सबों के लिए जो कि खुदा के पाक कलाम से बरकत पाना चाहते हैं, पाते हैं और इसकी गवाहियाँ इस हवाले से अपने इल्मी और रूहानी सफ़र की टेस्टमनीज़ देने से हरगिज़ नहीं शर्माते। खुदावंद आपको पाक कलाम में और मजबूत करे और आप हर तरह की बुराई से, बदी से, नागहानी आफत से, शैतानी हमले से, मुखालिफ मसीह की छाप से बचे रहें। खुदावंद के पाक कलाम की बरकत को, उस ब्लेसिंग को पाने का इल्मी और रूहानी सफ़र हम शुरू करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाब के लिए, इस चैप्टर के लिए, जिसके हवाले से अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है। बहुत से लोग इसको गालबन एक औरत ही के हवाले से, एक फ़िरके, एक डिनोमिनेशन, कैथलिक, रोमन कैथलिक मिशन के हवाले से गुज़श्ता ज़मानों में पढ़ते रहे हैं, जबकि दर हकीकत ये औरत एक कौम को, एक सल्तनत को, एक उम्मत को, एक नेशन को डिनोट करती है। इस हवाले से हम सीखेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपके सवालों के हवाले से जवाब दिए। 12वें से 15वें बाब तक जो 7 विजन्स की, 7 रोया की सीरीज़ है, उस डिवीज़न को पढ़ा, समझा और इस बात को एक्सेप्ट करने की, कबूल करने की कोशिश की कि किस तरह कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा, रेवलेशन, मुकाशफा, उसका 12वां बाब एक नहायत अहम, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कलाम मुकद्दस की खुदावंद ताला की मर्ज़ी को समझने के लिए और ख़ुसूसन एंड टाइम्स के हवाले से, एंड थ्रू आउट द टाइम्स के हवाले से हमने इस बात पर गौर करना शुरू किया था कि किस तरह 11वें बाब का अख्तिताम, 11th चैप्टर की जो एंडिंग होती है, वो आसमान में, हेवन्स में नज़र आती है, जहाँ पर हमें मुकद्दस हैकल नज़र आती है और उसमें खुदावंद के अहद के संदूक को हम देखते हैं। और फिर वहीं से सीन कंटिन्यू करता है 12वें बाब के आगाज़ में, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर बड़ा निशान दिखाई दे रहा है। वो औरत जो आफताब को ओढ़े हुए है और चांद उसके पाँव के नीचे है और वो 12 सितारों का ताज पहने हुए है। अब ये बात जहन में रहे कि जहाँ पर मुकद्दस हैकल नज़र आ रही है, अहद का संदूक नज़र आ रहा है, तो वो इस चीज़ को भी डिनोट करता है, वो इस चीज़ को भी सिंबलाइज करता है कि खुदावंद ताला ने जो अहद अपनी कौम इसराइल से बांधा था वो अब भी कायम है। दैट शोज़ कि जो लोग इसराइल के हवाले से, इसराइलियों के हवाले से, यहूदियों के हवाले से बुरी, झूठी, गलत बातें कहते हैं, वो इंसानों के हवाले से तो गालिबन जस्टिफाइड होंगी, लेकिन खुदावंद के हवाले से वो हरगिज़ जस्टिफाइड ठीक नहीं है। खुदावंद अपने अहद से अहद शिकनी हरगिज़ नहीं करते। वो अपने कलाम को, वो अपने लोगों को हरगिज़ नहीं भूलते। वो इसराइल को, यहूदियों को और उनके साथ किए गए अपने वादों पर आज भी कायम है। और जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर कुछ लोग बेवफा निकले तो क्या हम उनकी बेवफाई को खुदावंद की बेवफाई से जस्टिफाई करेंगे? नहीं। कुछ लोग बेवफा निकले तो उन लोगों की काट छांट, उनका इंसाफ, उनका जस्टिस किया जाएगा। बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुल्क, वो जगह इसराइल खुदावंद के कवी कंट्रोल में, खुदावंद के प्लान्स में और खुदावंद के फजल में, खुदावंद के अहद में शामिल है। बेशक आज हैकल मौजूद नहीं है, जेरूसलम टेम्पल नहीं है, प्रीस्टहुड नहीं है, वैसा काहिनों का वैसा निज़ाम नहीं है, वो डिज़ोल्व हो गया हुआ है। हमारे दौर में ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जैसा कि खुदावंद एक्सपेक्ट करते हैं अपनी तौरात में, अपनी शरीयत में। लेकिन अजीज़ों, उसका ना होना हम लोगों के लिए जो गैर कौम के जेंटाइल्स हैं, हमारे लिए खुदावंद के फजल में, खुदावंद की ग्रेस में, खुदावंद के लोगों में शामिल होने का वसीला बनेगा। याद रखें कि अगर हम अपने आप को खुदावंद के साथ जो रोगनदार जैतून की जड़ है उसमें शामिल करना चाहते हैं, शरीक करना चाहते हैं, ग्राफ्ट इन होना चाहते हैं, तो हमें
اصلی روغندار زیتون کی ڈالیوں کی جو کہ اسرائیل ہے قدر کرنی ہوگی۔ کچھ ڈالیاں توڑی گئیں تو جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے رومیوں کے خط میں ان دا لیٹر آف رومنز، تو وہ ان ڈالیوں کے حوالے سے ہم زیادہ فخر نہ کریں، بوسٹ نہ کریں، بیجا شیخی نہ ماریں، کیونکہ ہم جو جنگلی زیتون ہیں اگر وہ پیوند کیے جا سکتے ہیں تو اصلی زیتون کو پیوند کرنے کی قدرت، قوت اور اتھارٹی اور اختیار بے شک خداوند رکھتے ہیں۔ اب دنیاوی عہد کے صندوق کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں جو کہ بنایا گیا، جو کہ ابھی نامعلوم جگہ پر ہے کیونکہ یرمیہ نے اس کو چھپا دیا تھا، لیکن آسمان میں خداوند کے عہد کے صندوق کا نظر آنا جہاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند کا عہد، خداوند کی کالنگ، خداوند کی بلاہٹ، خداوند کے وعدے، خداوند کا کلام، خداوند کا آئین آج بھی اٹل ہے، وہ قائم ہے، وہاں ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح یہ وعدے، یہ عہد جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح میں پورے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں گزشتہ 1-2 قسطوں سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ عہد کا صندوق دراصل ہمارے منجی مشیاہ کو، مسیح کو، یسوع المسیح ناصری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے جتنے وعدے ہیں، جتنے عہد ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کی معرفت ہوئے۔ اس کا ریفرنس ہمیں دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب میں ملتا ہے، 2 کرنتھینز چیپٹر 1 میں، جہاں پر پولوس کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھیوس نے تم میں کی ہے، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھے بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے، جتنے عہد ہیں عزیزو، وہ سب اسی میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمیں خداوند کے عہد کی نشاندہی نظر آتی ہے آسمان میں تو وہ عہد کا صندوق، وہ وعدے، وہ عہد خداوند یسوع المسیح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند کے عہد، خداوند کے کلام، خداوند کی کالنگ، خداوند کے چنے جانے کے حوالے سے ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چنے ہوئے کون تھے، بلائے ہوئے کون تھے، وہ کون سی قوم تھی جس کو خداوند نے وعدہ کیا، بلایا، جبکہ وہ گناہ میں، غلامی میں تھے، اور پھر ان کو اپنی بلیسنگ، اپنا کلام، اپنے آئین، اپنے احکام دیے۔ عزیزو، وہ اسرائیلی قوم تھی، اور اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے، عہد کو، عہد کے صندوق کو، خداوند کے وعدوں کو، خداوند کے کلام کو سمجھیں گے، تو ہمیں 12ویں باب کی پہلی آیت میں اس عورت کے حوالے سے، اس خاتون کے حوالے سے بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ The unequivocal answer to all our questions would be Israel. وہ عورت، وہ خاتون جس قوم کو، جس امت کو، جس نیشن کو ظاہر کرتی ہے، that is Israel، وہ اسرائیل ہے۔ یہ میرا پورا کانفیڈنس ہے، پورا بھروسہ ہے اس بات پر، کیونکہ اس بات کے حوالے سے اگرچہ ویسٹرن چرچ بھی انیشلی مس گائیڈڈ تھا، لیکن اب وہ بھی ان جنرل اس بات کو، بالعموم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ یہ عورت دراصل اسرائیل ہے۔ کچھ ٹاواں تھوڑے تھوڑے لوگ ابھی بھی اس کو میری مدر آف جیزس کے حوالے سے کہتے ہیں عزیزو، لیکن وہ کیتھولک چرچ کا ایک خاص حصہ ہے، اور ان کے لیے بھی برکت کی، سلامتی کی، فہم کی دعا کہ وہ بھی حقیقت کو جانے کہ بے شک مقدسہ مریم عزت کی، تعظیم کی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں پر جو سمبلزم یوز کیا جا رہا ہے وہ ایک قوم کے حوالے سے ہے، اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ دیٹ۔ اب اگر یہ خاتون، یہ عورت جو 12ویں باب کے شروع میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ اسرائیل ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے سورج کو، آفتاب کو اوڑھا ہوا ہے، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے، اور وہ حاملہ ہے۔ تو آئیں عزیزو، اس حوالے سے خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں۔ ایک غلط خیال، ایک انکریکٹ تھیولوجی جو کریپ ان کر گئی کرسچینٹی میں، مسیحت میں، وہ یہ تھی کہ یہ کوئی پیگن سن گاڈس ہے، یعنی کوئی دیوی ہے جو سورج کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر چونکہ
7 ستارے نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی زوڈیک سائنس کے ساتھ، وہ جو ستارے سیارے نجومیوں والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر یہ ایک بڑا پاپولر کلٹک سائن بن گیا، بڑا ایک بدعتی نشان بن گیا، ایک نبوتی نشان کو چھوڑ کے۔ تو ہمیں ان پیگن تھاٹس سے، پیگن کانسیپٹ سے آزادی کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ جب جان اس ویژن کو، اس رویا کو دیکھ رہے ہیں تو آئی ایم شیور وہ نجومیوں اور اس طرح کے سیاروں اور ستاروں والے علم سے دور ہیں، کیونکہ یاد رہے یہ فال گیری، نجومی پن، یہ بائبل مقدس کے خدا کو، میرے اور آپ کے آسمانی باپ کو قطعاً ناپسند ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھائی بہن مزید سوال کرنا چاہیں تو دے آر ویلکم، لیکن مختصر یہ کہ کلام مقدس، بائبل، خداوند زندہ خدا کا کلام فال گیری کے، نجوم کے اور اس قسم کی باتوں کے سخت خلاف ہے، اور ایسی باتوں سے منسلک لوگوں کا سخت جسٹس، انصاف کیا جائے گا۔ اب ہم بائبل مقدس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورج اور چاند اور 12 ستارے کہاں پر اس سے پہلے استعمال ہوئے ہیں۔ تو عزیزو میرے ساتھ دیکھیں جینیسس کو، جی ہاں پیدائش کی کتاب کو۔ مکاشفہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی دہرائے دیتا ہوں کہ ہمیں پیدائش سے مکاشفہ تک پوری بائبل کو سمجھنا ہوگا، اور خاص طور پر پیدائش سے ملاکی تک کا جو حصہ ہے، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہہ کے بہت سے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس سے جو کہ خدا کا کلام ہے رہبری اور رہنمائی لینے کی ضرورت ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیے جینیسس 37، پیدائش اس کا 37واں باب۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں کی اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے ایک دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ آمین۔ عزیزو، خداوند کا کلام بڑا واضح ہے، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خداوند کے کلام ہی سے ہم نے خداوند کے کلام کی تفسیر کرنی ہے۔ ستارے دراصل اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 11 ستارے یوسف کو چھوڑ کے تھے، اور یوسف کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو وہ 12واں ستارہ ہے، جو کہ خداوند کے لیے بطور استعارہ کے سمبل کے یوز ہو رہے ہیں ریویلیشن 12 میں، مکاشفہ کے 12ویں باب میں۔ اور وہ ہمیں عورت جو نظر آ رہی ہے وہ 12 ستاروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، 12 قبیلوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک اور کانفرمیشن ہے کہ وہ اسرائیل ہے۔ سورج اسرائیل کے باپ کے طور پر اور چاند اسرائیل کی ماں کے طور پر ہمیں یہاں پر ان خوابوں میں جو کہ مقدس یوسف نے دیکھے دکھائی دیتا ہے، اور ہم اسی بات کو اس جگہ پر منون قبول کریں گے۔ چیپٹر 12 کی ورس 2 جو ہے 12ویں باب کی، مکاشفہ کے 12ویں باب کی دوسری آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ عورت، وہ نیشن، وہ قوم اسرائیل پریگننٹ ہے اور لیبر میں ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے چونکہ بات طویل ہو جائے گی اور پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ہم اس خیال کو، اس سمبلزم کو خدا ان کے کلام ہی کی روشنی میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور
اپنے علمی اور روحانی سفر میں خداوند سے برکت پانے کی بلیسنگ کو حاصل کریں گے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔